अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा में, औक़ाफ़ की सबसे बड़ी जगह जो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज़ाद कराई गई। आज मैनेजमेंट कमेटी जो यहाँ अंजुमन हैदरी संभालती है उसका आज इलेक्शन हो रहा है। 13 नवंबर 2022 को ये इलेक्शन हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये तैयारी यहाँ करी गई है और कुछ लोग अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो पार्टी अगेंस्ट है वो आए हुए हैं, जो मेंबर हैं सभी आए हुए हैं, सब वोट दे रहे हैं अपने यहाँ पर। अभी 4 बजे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कौन मैनेजमेंट कमेटी यहाँ अब संभालेगी औक़ाफ़ की जगह। तो चलिए अंदर चल के मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मेंबर वोट दे रहे हैं और किस तरीके से ये तैयारी हुई। जो कमिश्नर हैं वो अंदर हैं, जो पूरा मैनेजमेंट, ये पोलिंग बूथ है यहाँ पर बना हुआ। तो अंदर इलेक्शन जो ऑफिसर हैं वो बैठे हुए हैं, वो पूरा इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, वही देख रहे हैं जो अंदर जा रहा है। के लिए बहादुर अब्बास नकवी साहब का और सैयद साबिर हुसैन रिजवी साहब का नॉमिनेशन आया था। जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए सैयद शहजाद हुसैन रिजवी साहब का आया था और इकबाल हुसैन साहब का आया था। फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए सिंगल नॉमिनेशन आया था अहमद डोसा साहब का। प्रोपेगेंडा प्रेस सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन आया था मीर मिसम रजा साहब का। वक्फ सेक्रेटरी के लिए सैयद मोहम्मद जामी रिजवी साहब का आया था, अकेला इकलौता नॉमिनेशन था। और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के जो 12 पोस्ट थे उसके लिए कुल 16 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें कि इस्लाहुल हसन साहब, सैयद मोहम्मद महराज काज़मी, सैयद हसन मियाँ, सैयद नादिर रज़ा नकवी, सैयद नदीम अब्बास, हसन तकी, सैयद अली ज़हीन नकवी, अली हैदर जैदी, डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले, ज़फ़र अब्बास साहब, SGS काज़मी साहब, सैयद ज़की अहमद, फ़िरोज़ काज़मी, सैयद इरशाद हैदर, सैयद कमर अब्बास और मोहम्मद रज़ा। इन 16 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस रिसीव हुए थे। इनमें से जो नॉमिनेशंस एक्सेप्ट हुए थे, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे दोनों एक्सेप्ट हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो एक्सेप्ट हो गया था रजा इरशाद रिजवी साहब का। जनरल सेक्रेटरी पे दोनों जो नॉमिनेशन आए थे वो एक्सेप्ट हुए थे। जॉइंट सेक्रेटरी पे दोनों जो नॉमिनेशन आए थे वो एक्सेप्ट हुए थे। फाइनेंशियल सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, एक्सेप्ट हुआ था। प्रेस सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, एक्सेप्ट हुआ था। ऑडिटर इंटरनल सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो भी एक्सेप्ट हुआ था। वर्क सेक्रेटरी पे सिंगल नॉमिनेशन आया था, वो भी एक्सेप्ट हुआ था। और जो 16 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन आए थे उसमें से 13 एक्सेप्ट हुए थे और 3 रिजेक्ट हुए थे। तो इस हिसाब से चुनाव जो वोटिंग के लिए बचा था, वो जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनमें प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए बचा था। बाकी सारे जो ऑफिस बेयरर्स की 5 पोस्ट थी वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द सिंगल नॉमिनेशंस, और कोई नॉमिनेशन उनके खिलाफ कोई फाइल नहीं हुई थी। और 12 पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के थे उसके लिए 13 नॉमिनेशन थे, तो उसके लिए भी आज वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग के बाद नतीजे इस प्रकार हैं कि प्रेसिडेंट पे सैयद नैयर अली तकवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट पे नैयर अली तकवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट पे रजा इरशाद रिजवी, जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद बहादुर अब्बास नकवी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सैयद शहजाद हुसैन रिजवी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के लिए अहमद डोसा, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी प्रेस सेक्रेटरी मीर मिसम रजा,
میں نہیں ابھی آڈیٹر انٹرنل سیکرٹری سید زیار حسنین رضوی، وقف سیکرٹری کے لیے سید محمد جامی رضوی، اور ایگزیکٹو ممبرز کے لیے میں نام پہلے پڑھ دیتا ہوں جو چنے گئے ہیں: اصلاح الحسن صاحب، سید محمد معراج کاظمی، السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال أيضا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات بھیجے پر محمد. الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ الیکشن جو ہے منعقد ہوا اور تمام حضرات نے اپنی رائے جو ہے دی اور جو مستحق حضرات تھے انہیں کو منتخب فرمایا اور انشاءاللہ یہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں انشاءاللہ پورے تن من دھن سے انشاءاللہ انجمن کے لیے اور شاہ مردان کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ حاضر رہیں گے، جو حاضر رہے ہیں ہمیشہ ہی. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ میں نے جس آیہ کریمہ کو، دو آیہ کریمہ کو میں نے منتخب کیا ہے تو یہ کہ اس میں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ صرف ان بہادروں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو اس میں آیت، یہ آیت جو اتری ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، لیکن غلاموں کو ہلکی سی جھلک آنا ہی چاہیے. ہم سب غلام ہیں ان کے اور غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہے تو ہلکی سی جھلک تو ہمیں بھی آنا ہی چاہیے. یعنی الحمدللہ ہر مصیبت کا اور آفت کا اور ہر دشمنی کا ہم نے اس طرح سے مقابلہ کیا ہے کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اور الحمدللہ سب ٹکرا کر خود چکنا چور ہو گئے، لیکن وہ شاہ مردہ کو، درگاہ کو اور انجمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی پہنچا سکیں گے. آپ دیکھیں عجیب چیز ہے، جو ٹکرایا ہوا تباہ برباد ہوا، جو ٹکرایا وہ ذلیل و رسوا ہوا. آپ کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے کہ جو تھے یہاں کے اوپر احمد پٹیل ان کا کیا حشر ہوا. ٹی وی پر کی تصویر آ رہی کہ لوگ ان کو ٹہلا رہے ہیں، پکڑا کے ٹہلا رہے ہیں اور 3 دن بعد پتہ چلا کہ ان کو دنیا سے رخصت ہو گئے. تو تمام حسرتیں اور تمنائیں لیے شاہ مردہ کو تباہ کرنے کی وہ قبر کے اندر تشریف لے گئے اور کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکے. اسی طرح سے آپ شیلا دیکشت صاحبہ کو دیکھ لیجیے کہ ان کا کیا حشر ہوا. میں نے جب وہاں مظاہرہ ہوا تھا جو جنرل دفتر ہے ان کا، جس میں وہ کانگریس کا جو دفتر ہے اور وہ جس میں سونیا گاندھی جی بیٹھا کرتی ہیں، وہاں پر میں نے جو مظاہرہ ہوا وہاں پر میں نے کہا تھا کہ شیلا دیکشت جی سن لیجیے میری بات کو اور پوری طرح سے غور سے سن لیجیے کہ آپ نے شاہ مردہ میں گولی چلوائی ہے، وہاں جو زائرین تھے ان کو آپ نے زخمی کیا ہے. اللہ آپ کو بخشے گا نہیں اور آپ کو سزا ضرور ملے گی اور انشاءاللہ دنیا یہ دیکھ لے گی کہ آپ سیاست کے کوڑے دان میں نظر آئے گی. یہی میرے جملے تھے کہ جو میں نے وہاں کہے تھے، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیلا دیکشت کی حکومت کبھی ختم ہو جائے گی، کبھی یہ ہار جائے گی، کانگریس جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. دنیا نے دیکھ لیا کہ شیلا دیکشت بھی فنا ہو گئی اور کانگریس جو ہے وہ بالکل تباہی بربادی کے کنارے پر آ گئی. تو جو بھی شاہ مردہ سے ٹکرائے گا انشاءاللہ اس کا یہی حشر ہوگا. اب صلوات بھیجے پر محمد. آپ دیکھیں امانت اللہ کا کیا حشر ہوا، امانت اللہ کیا حشر ہوا. جیل تشریف لے گئے وہ، ان کے اوپر CBI کی جانچ بیٹھی ہوئی ہے
اور انشاءاللہ اور مزید وہ جیل جائیں گے، مزید کی جب تحقیقات ہوتی جائیں گی، ان کی بیماریاں کھلتی جائیں گی تو ان کو جیل بھیجا جاتا رہے گا. تو جو ٹکرایا وہ یہاں پر نیست و نابود ہوا اور مٹ گیا، کیونکہ یہ درگاہ شاہ مرداں ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی نے جس وقت خیبر، آپ کو معلوم ہے کہ 39 دن تک لشکر جاتے رہے اور اس کے بعد کوئی شکست ہوتی رہی، لشکروں میں شکست ہوتی رہی. آخر میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں کل ایک مرد کو علم دوں گا، میں کل ایک مرد کو علم دوں گا، کل ایک مرد کو علم دوں گا. میں نے کسی موقع پر کسی مجلس میں کیا تھا کہ ہر جملے کا ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے، جس کو مفہوم مخالف اور مفہوم موافق بھی کہا کرتے ہیں. تو جیسے کل میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، رسول فرما رہے ہیں کل میں علم دوں گا، اس کا مطلب ہے اب تک رسول نے علم نہیں دیا تھا، بلکہ خود ہی اٹھا کے لے گئے تھے. میں علم دوں گا اور مرد کو علم دوں گا، اس کا مطلب مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ کہ اس سے پہلے جتنے بھی گئے تھے وہ رسول کی نگاہوں میں مرد نہیں تھے. اور یاد رکھیے کہ شاہ مرداں کی درگاہ ہے، یہاں وہی یہاں کے اوپر کام آئے گا کہ جو مرد ہوگا، جو مخالف ہوگا تو اس کو مردوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. سلوات میرے انشاءاللہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ دشمنوں کو شکست ہوتی چلی جائے گی. اللہ چاہے انشاءاللہ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ہم کو بڑی بڑی کامی، جو تصور بھی دشمن بھی کہتے تھے اس وقت کہ صاحب ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ درگاہ اور یہ نرسری کبھی جمہوریہ ہندی کو واپس مل سکتی ہے. اب بھی سازشیں جاری ہیں، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار اور بیدار رہنا پڑے گا کیونکہ دشمن بھی ہوشیار اور بیدار ہے سازشوں کے سلسلے میں. ہمیں بھی ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہنا پڑے گا. یاد میں سازش کی گئی ہے اور جو ایل جی کی طرف سے وہ آرڈر جاری ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں زبردست اس کے لیے بھی محنت اور جدوجہد کرنا پڑے گی اور اس آرڈر کو کوشش کرنا ہے کہ واپس لیا جائے اس کو، ورنہ اس سلسلے میں بھی ہمارے مظاہرے تظاہرات انشاءاللہ ہوں گے اگر وہ واپس نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت خطرناک آرڈر ہے اور کسی وقت بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ نمودار ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی تمام علماء سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں بیداری پیدا کرے کہ اگر ہم کبھی آواز دیں اس سلسلے میں تو علماء بھی تشریف لائیں اور وہ عوام بھی تشریف لائیں اور اسی طرح سے ہم اس سازش کے بھی انشاءاللہ توڑ کر دیں گے اور اس سازش کو بھی انشاءاللہ ختم کر کے رہیں گے. کہ اس میں کوشش یہ ہے کہ اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا تھا کہ صاحب یہ آرڈر واپس لے لیا گیا ہے، لیکن ہمارا آرڈر واپس نہیں ہوا ہے بلکہ ایل جی نے پھر اس کی تائید کر دی ہے. لہٰذا اس پر ہمیں بہت سخت جدوجہد کرنا پڑے گی اور اس کے لیے بہت آگے جانا پڑے گا اس کے لیے، اور اس کے لیے عدالتی کارروائی بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ عوامی کارروائی بھی ہونا چاہیے اس سلسلے میں. تب انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ملے گی. ہم جتنے بھی عہدیداران ہیں جو منتخب ہیں سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ پانے والے بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور محمد و آل محمد کے فروغات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کو دینی ترقیاں بھی عنایت پانے والے اور ان کو دنیاوی ترقیاں بھی عنایت ہو پانے والے. جس طرح سے تو ہمارے دشمنوں کو ابھی تک شکست دیتا آیا ہے، تیری توفیق قابل حال رہی ہے، اسی طرح سے ہمارے دشمن شکست کھاتے رہے اور ہمیں فتح ہوتی رہے اور ہمیں آیت کے مصداق بن جائے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اس سلوات میرے بڑا آواز ہے محمد وعلی محمد. اب میں یہاں موجود تمام علماء کرام اور یہاں موجود جتنے ہمارے ممبرز ہیں ان سب کا انجمن حیدری کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ممبرز تو ماشاءاللہ صبح سے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی لمبا وقت آپ لوگوں نے دیا.
درگاہ کے لیے. تو آپ سب کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اب انشاءاللہ جو یہاں تجویز پاس ہوئی ہیں اس میں جو مین تجویز ہیں وہ ایک بار دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں لاسٹ میں. کربلا کے اندر جو لیفٹیننٹ گورنر سے فرضی دستاویزوں کے آدھار پر جو فرضی ڈاکیومنٹس کو تیار کر کے ڈیمولیشن آرڈر اور وہاں پر